मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत कने अंजुकुमा गपुत्रान कनकाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरमियान इख्तलाफात हवाला तो इख्तलाफात असरात बलूचिस्तान सरबा या बलूचिस्तान हुकूमत सरफराज भुट्टी साहब वजारत आला मुतासर बुदका एक अहम सवाल है तो ये बाबत साड़ी मेहमान के अस्ता को गपुत्रान को चूँकि बाज़ सियासी मुबसरीन तजिया निगार या हमा आलातानी मुताबिक सूरत आला चाहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमतें बुनियादी तौर यमा मेम्बरान के माजिया मुख्तलिफ सियासी जमातानी हिस्सा बुतगा मरूची हमें मेम्बरान के असना चीज़ी मुस्लिम लीग नवाज़ और चीज़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है प्लेटफार्म सरा हुकूमत हिस्सा भले गुशक हमें भी होगा कि बलूचिस्तान सूरत हाल जब पंजाब सिंध वफाक सूरत हाल बाज़ पमिश का मुख्तलिफ हैं कि उदा इस्टेबलिशमेंट के हस्ते आइए मुदाखलत ज़्यादा हैं और हमारी आशीर्वाद हुकूमत कायम है दाम अद्दी के इस्टेबलिशमेंट न लूटी तो सरफराज भुट्टी साहब के हस्ते आई हुकूमत चौड़े कतरा ने चाहे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ है दरमियाना वफाकी और सूबे सिंध और पंजाब सतह इख्तलाफात अमिनचो शिद्दत इख्तियार बिकन है शदीद बिवा भले बलूचिस्तान एशिया असरात चौड़ा कप न कना तो बुनियादी तौर मगंदगा के चीज़ी वदा पेसर सरफराज भुट्टी खिलाफा तहरीक अदम एतमाद गब्बू अगा और अली हसन जहरी साहब के राइट एंड सदर जरदारी है तो आया बहुत इख्तलाफात के हस्ता मुख्तलिफ प्लेटफार्म इजहार को तगा सोशल मीडिया सर वायस से सरफराज भुट्टी के खिलाफ वायरल आ वो चीज़ें दिगे मेम्बरान के हस्ता ताल्लुक चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम इख्तलाफ दारगा था सरफराज भुट्टी साहब आगू भले चूँकि सरफराज भुट्टी साहब कहते हैं ये वजारत आला छोड़े कतरानी तो ये गप आनी था एक अध्याय तक छोड़े रास्ती के अंदर नबू होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हस्ते ये वद्दा मगन्ने के बलूचिस्तान हुकूमत हिस्सा तो आई चीज़ें मेम्बरान के हस्ता हम सरफराज भुट्टी सरा एतमाद इजहार को तगा सिवाय नवाबजादा चंगेज़ खान मरी साहब के मुस्लिम लीग नवाज़ टिकट सरा MP जोड़ बुता तो आई ये शदीद इख्तलाफात इजहार को तगा गूँ सरफराज भुट्टी साहबा तो माँ अभी बाबता का पुत्रान कने मैं लाइन सर रजा कुट्टी साहब सीनियर साहब तजियाकार या इमिग्रेशन का पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम रजा कुट्टी साहब कुट्टी साहब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं जो शिद्दत इख्तियार कर गए लेकिन इसमें थोड़ा बहुत नरमी आने के इम्कानात पैदा हो गए क्योंकि जरदारी साहब ने जो एक वफ़द मुस्लिम लीग नवाज़ की उनको नवाब शाह बुलाया उनसे मुलाकात की तो इससे पहले हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा से मुतालबा किया गया कि वो माफ़ी मांगे उन्होंने भी इनकार कर दिया सेनेटर कौमी असम्बली में भी इस मौजू पे बहुत ज़्यादा बहस हुई तो अब शायद इख्तलाफात आने वाले दिनों में ये जो तनाव इसमें कमी आएगी लेकिन अगर देखा जाए बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत है क्या सरफराज भुट्टी साहब की हुकूमत को खतरा हो सकता है अगर आने वाले वक्तों में ये जो मामलात जो हैं ये तनाव अगर शिद्दत इख्तियार कर गया। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में एक बात जहन में रखें कि जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त पार में हैं वो अपने बस में नहीं है ना। एक ये क्लियर है कि न वो अपनी मर्ज़ी से इक़्तिदार में आई हैं न उन्हें कोई आवाम का मैंडेट मिला है। ये अब तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि जो भी मैंडेट दिया गया था वो एक अरेंज मैंडेट था और उसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि इसी वजह से ही वो बहुत हमें मोहताज नज़र आती है ना। अब ये जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो अल्फाज की जो हुई है फायरिंग और लेना देना, ये बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को थोड़ा अगर आप गहराई से देखें तो इनको तो दोनों को फ़ायदा हुआ है। अब मेरा इसमें नुक्ता नज़र बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि आप देखें कि जितनी बदतरीन गवर्नेंस पीपल्स पार्टी की सिंध में है और सिंध के छोटे बड़े शहर हम देखते हैं वहाँ आवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं हैं। जहाँ इनके मीर फुखास देखें और दीगर शहर बदीन देखें वहाँ आप कोई आदमी गाड़ी तो क्या बाइक तो क्या पैदल चलना भी महाल है।
اتنی انکروچمنٹ ہے، اتنے ایشوز ہیں، سرکاری دفاتر میں عام آدمی کو کوئی جو سرکاری افسران ہیں ریسپانس نہیں دیتے، ہفتے کے 2 روز، ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، 3 دن یہ میٹنگز کے نام پر جو ہے وہ کراچی کا بہانہ بنا کر ہوتے ہیں، باقی 2 دن آتے ہیں تو بیٹھے نہ بیٹھے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی اتنا ہے نہیں۔ اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ وہ صرف اپنا ٹائم نکال رہے ہیں۔ تو وہاں جس طرح گورننس کا بحران ہے سندھ میں، تو جب مریم نواز کہتی ہیں کہ میرے پیسے میرا پانی میری مرضی، تو اس کا سیاسی فائدہ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا بظاہر جو جھگڑا ہے، میں اصل میں اس کو بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی اور چیزیں تو ضرور ہیں، لیکن جو یہ بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ وہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر مریم نواز نے، پنجاب حکومت نے سندھ گورنمنٹ پر تنقید کی، سندھ گورنمنٹ نے اس کو سندھ اور پنجاب کا جھگڑا بنا دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اور آپ کو یاد بھی ہوگا، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ SIFC کے بینر تلے جو چولستان کے علاقے میں افتتاح ہوا تھا، جس میں آرمی چیف اور CM پنجاب تھیں، فوڈ باسکٹ قرار دیا تھا انہوں نے پنجاب کو، اور یہ بنیادی طور پر ان کا ہی یہ پروجیکٹ ہے اور وہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے صدر آصف زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں SIFC کا اجلاس ہوا، جن میں ان کو اس میں بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں بھی کلیئر کہا گیا تھا کہ چولستان سمیت جتنے بھی کینال ہیں ان کی فوری فنڈنگ کی جائے، وفاقی گورنمنٹ کرے، صوبائی کرے، اور ان کی جلد سے جلد تعمیر کی جائے۔ لیکن سندھ کے رد عمل کے بعد جو صورتحال وہ ہے ساری تبدیل ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ سندھ اور پنجاب حکومت جو ہیں، ان کا جو اختلاف تھا، وہ اختلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس پہ تبدیل ہوا۔ وہ اختلاف تبدیل ہوا 2 صوبوں کے درمیان، 9 صوبوں کی عوام کو جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑا کرنے کا یہ انہوں نے کوشش کی۔ اچھا، اس کے جو دونوں کو فائدے کیا ہیں اس کا بھی آپ دیکھیں نا، کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے بہت کام کیا، کوشش کی، میڈیا کمپین، بہت سارے پیسے، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا کے دیگر فورمز، اس کے باوجود جو پاپولرٹی ہے وہ اصل میں PTI کی جو پاپولرٹی اس کو وہ شیک نہیں کر پا رہے، توڑ نہیں پا رہے۔ اب جب آپ اس کو پنجابیت کا نعرہ دیں گے تو ظاہر ہے لوگ پھر اس طرف جو ہے وہ تھوڑا اٹینشن ہوں گے اور ادھر دیکھیں گے۔ سندھ میں جتنی بدترین گورننس ہے اس کو آپ اسی صورت میں ہی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ آپ کو پر تنقید کرے پانی کے حوالے سے، اور سندھ اور سندھیوں کا بنیادی طور پر صرف 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس پر وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ کسی کی بات نہیں سننا چاہتے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ پانی، یعنی دریا، اپنا کلچر، اپنی زبان اور اپنی حدود صوبے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں اس میں سے ایک معاملے کو پنجاب گورنمنٹ نے چیلنج کرنے کی کوشش کی تو لوگوں کا ری ایکٹ جینوئن تھا، لیکن اس کے باوجود سندھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اصل میں اس کے پس پردہ کچھ محرکات ہیں، حقائق ہیں، وہ اس وقت میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ کافی سینسٹیو بھی ہیں، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ مریم نواز معافی مانگے، تاحال ابھی تک ان کی معافی نہیں آئی۔ آنے والے دنوں میں، گھنٹوں میں آ جائے وہ کوئی ایک الگ بات ہوگی، لیکن صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم کی ملاقات جو طے تھی وہ بھی نہیں ہوئی، اور یہاں سے اسلام آباد سے اسپیکر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھیجا گیا، اور محسن نقوی جو میرے خیال میں شاید ادھر اس ملاقات میں تو موجود تھے، میرے خیال شاید وہ پہلے ادھر موجود تھے۔ محسن نقوی کے لیے یہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک اسٹرانگ قسم کے نمائندے ہیں، اور ان کی وجہ سے کبھی کبھی کابینہ میں بڑی بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن زرداری صاحب نے بھی نواز شریف کو فون نہیں کیا، زرداری صاحب نے شہباز شریف کو فون نہیں کیا، انہوں نے انہیں فون کیا کہ آپ معاملات حل کرائیں۔ تو آپ خود چیزوں کو ڈھونڈیں کہ اصل معاملات ہیں کیا۔
تو یہ سارا اصل میں نشانہ کوئی اور تھا. یہ انہوں نے ڈرامہ سارا اس لیے کیا تاکہ ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ادھر سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو گورننس پر مسائل ہوتے ہیں، گورننس کے مسائل، اس کے اوپر جب لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ پیدا کر دیا جاتا ہے. پہلے ان کی سہولت کار ایم کیو ایم ہوتی تھی، ابھی نون لیگ بن گئی ہے. ادھر پیپلز پارٹی سہولت کار اس سینس میں بنی ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حمایت ٹوٹ نہیں پا رہی کوششوں کے باوجود بھی. لیکن اس کے باوجود اگر ایسا نہیں ہوا تو وہاں سے بھی ہوائی فائرنگ، الفاظ کی فائرنگ شروع ہو گئی ہے. تو یہ اصل میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل معاملات کچھ اور ہیں، اور اگر یہ دب جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ پھر یہ صورتحال کوئی نئی پیدا ہو. لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا توسیع کا آرمی چیف کے حوالے سے، تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. میرا خیال میرا یہ اشارہ کافی رہے گا. بھٹی صاحب، آپ نے جو سندھ میں بیڈ گورننس کے حوالے سے بات کی، کچھ اور معاملات پہ آپ نے تفصیل سے بات کی، لیکن اگر ہم بلوچستان کے تناظر میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو دونوں جماعتیں جو اس وقت ان کے اختلافات بہت شدت اختیار کر گئے ہیں، اتحادی حکومت ہے ان کی بلوچستان میں، تو سرفراز بگٹی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اس کو بھی شدید اختلافات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے اراکین کی طرف سے اس میں علی حسن زہری صاحب سر فہرست ہیں، جو کہ ماضی میں انہوں نے جب وہ ایم پی اے بنے تھے تو انہوں نے ایک تنقید کی، اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے. انہوں نے حتیٰ کہ الزام یہ بھی لگایا کہ انہوں نے ان کے فنڈ کرپشن کیے ہیں ضلع اب کے. تو اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. ایک بار پھر وہ سامنے آ گئے، ان کو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں سرفراز بگٹی کے خلاف. تو بنیادی طور پر یہ دونوں جماعتیں جو وفاقی سطح پر ان کے معاملات اس حد تک شدت اختیار کر گئے کہ آنے والے وقتوں میں اگر معاملات اتنے شدید ہو گئے تو سرفراز بگٹی کی حکومت کو یا ان کی وزارت اعلیٰ کو خطرہ ہو سکتا ہے بلوچستان میں. سرفراز بگٹی کا کیس جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے نا، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات سیاسی طور پر کبھی ہینڈل ہوتے ہی نہیں ہیں. خصوصاً حالیہ سالوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سینٹ میں صادق سنجرانی نے خود کو مینج کیا، ایک کامیاب تحریک عدم اعتماد کے باوجود اسے ناکام بنایا گیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو بلوچستان میں مجھے بتائیں کہ کون سے ممبر ہیں جو عوامی مینڈیٹ لے کر آتے ہیں نا. اختر مینگل کے ساتھ جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں آپ اسلام آباد میں جو خواتین آتی ہیں اپنے حقوق کے لیے، یہاں آ کر احتجاج کرتی ہیں، ان کو جس بے توقیری کے ساتھ واپس روانہ کیا جاتا ہے، یہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. تو علی حسن زہری ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان سے ناراض ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک جن کی آشیرواد ہے وہ راضی ہیں. تو سرفراز بگٹی کو ساری اسمبلی بھی چھوڑ جائے تو ان کی سی ایم شپ تو برقرار رہے گی، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں نا، گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ کوئی بھی چیف منسٹر آتا ہے تو اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں. تمام علاقے بانٹے ہوئے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں کوئی بھی سیاسی فورس، اور وہ بھی جو ایک مکمل ارینجمنٹ کی صورت میں بٹھائی گئی ہو اقتدار میں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ پر، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ وہ تو اس کا کام صرف سوائے پریس کانفرنس کر کے اور نیریٹو کی بحالی کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں. تو یہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں بنیادی طور پر وہ جو سیاسی طریقے سے حل ہونے چاہیے وہ ہو نہیں رہے. خود میرے دوست اپنے بتاتے ہیں کہ اپنی نجی گپ شپ میں یہ جتنے بھی جو حکمران ہیں، بے شک سی ایم ہوں یا وزراء ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں. اور وہ بات ان کی بالکل درست ہے، اس لیے کہ عوام کا جو موڈ ایک طرف ہے، لیکن جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے اعمال بالکل اس کے برعکس ہیں. تو یہ کیسے ایک دوسرے کو لے کر چل سکتے ہیں؟ تو بلوچستان کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان کی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فرض کریں اگر آج چاہے کہ بھائی سرفراز بگٹی کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود نہیں کر سکیں گے، پھر ان کو ان کی اجازت کسی اور جگہ سے لینی پڑے گی. یعنی اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ جب صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بنے تھے
تو پہلے آزاد حیثیت میں سارے سینیٹر منتخب ہوئے، پھر باپ پارٹی بنی، وہ اس میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد باقی جو کچھ ہوا وہ بھی حالیہ تاریخ ہے۔ تو بلوچستان کا ایشو باقی صوبوں سے تھوڑا مختلف ہے کہ باقی صوبوں میں تھوڑا بہت سیاسی جماعتوں کے پاس اپنا کنٹرول ہے، اپنی مرضی ہے، اپنا کچھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بھی دے دیتے ہیں، کچھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب ان کی وہ اس طرح ایک عادت بن گئی ہے کہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی ہدایت دی جائے تاکہ وہ کام کریں۔ تو یعنی وہ اپنی مرضی کی جو طاقت ہوتی ہے اب وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں رہی۔ تو بلوچستان کا کیس اسی لیے باقی صوبوں سے مختلف ہے۔ تو اس کے گورننس اچھی ہونے اچھی نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک سرفراز بگٹی پر کو آشیرواد حاصل ہوگی وہ چلتے رہیں گے، جب وہ ختم ہوگی تو کوئی دوسرے آ جائیں گے۔ تو اس کی کہانی تو صرف اتنی سی ہے۔ بہت بہت شکریہ کٹی صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مردار چاروں کا پتران کو مروچی سرجمی صورتحال سرا، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز درمیان اختلافات شاید آوڑا نہا کے چیزی روچہ پیسر بودتے گتا، جو یہ بیٹھک نواب شاہ اصلہ زرداری سربراہی بودتا، یہ تو مسلم لیگ نواز ایک وفد وزیر خارجہ یا نائب مزن وزیر اسحاق ڈار سربراہی بودتا، اسپیکر قومی اسمبلی ہم اوار بودتا یہ دیکھے جماعت۔ تو یہ ودا وزیر داخلہ ملک کے ہستے محسن نقوی صاحب عام صدر زرداری ایک قریبی مردم نزدیکی مردم ہماری آشیرواد چیا سینیٹر بودتا ودا وزیر داخلہ ہیں، تو عام گون بودتا اسے پیسر آئی ملاقات کوتا گون زرداری صاحب بخشتا ہے کہ اختلافات یا کچھ شدیدہ شہن کم کرنے کے حوالہ کوئی کرداری ادا کنک بھی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ہستاں یہ دونیں جماعت آنا اسٹیبلشمنٹ آشیرواد ہمیش کا گون ہے کہ عمران خان صاحب ودا جیلاں یا پاکستان تحریک انصاف ایک اکثریتی جماعت یا بعضیں ممبران کے ہستاں سینیٹر قومی اسمبلی ہے نااہل قرار دیا بودتگاں، چونکہ درست پریشر کے ہستے آپ پاکستان تحریک انصاف نہیں مگا ہمیش کا دوئیں جماعت کے ہستاں آن واسطے چھ خطرہ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نلوٹی کے یہ دوئیں جماعت کے ہستاں اتحاد سرائے کوئی اثر بے کپی بلے بعض مدتہ پا دوئیں جماعت کے ہستاں ایک قدومی نعمت اتکگاں دیں پدیاں مد مقابلہ تند تیز مگنے کے اچھے بیانات تلق بیانات دیا گا ہاں سرفراز بگٹی صاحب حکومت بلوچستان آئیے چوڑا قطرہ میں وابطہ مگا پتران کو، چونکہ بلوچستان صورتحال بعض مختلف ہیں چاہے دیگر صوبہ ہاں خود اسٹیبلشمنٹ کردار یا یہ مداخلت بعض گیش ہیں وہ ہماری آشیرواد حکومت قائم ہے۔ تو دعوت دی کہ اسٹیبلشمنٹ آشیرواد گون ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز درمیان امنچو اختلافات بھی صوبہ حکومت کے ہستے آگے سرائے چوڑے قطرہ نہیں امیدہ کا مراکشہ دوباس لاس بودتا ہوں الطا بلوچ رضا بدی اللہ باؤٹے۔ بیچارے مراگش بزانا پن شنبے در شنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا